सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर पैदा फरमाया। ये दुनिया एक इम्तिहान हाल है। जैसे हमारे बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, जामियात में तालीम हासिल करते हैं, साल भर पढ़ने के बाद उनका फाइनली एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी दुनिया में जो गुज़रती है वो सारी की सारी सिर्फ स्टडी की ज़िंदगी है, इम्तिहान की ज़िंदगी है। अब उस इम्तिहान का रिज़ल्ट हमें मिलेगा 3 हिस्सों में, एक तो संकरात, दूसरा कब्र, तीसरा मैदान महशर, यानी आमाल का बदला। जैसे आमाल हम करते जाएंगे वैसे ही संकरात के मौके पर वही आमाल हमारा साथ देंगे। जो आमाल इस दुनिया में हम करेंगे कब्र की जिंदगी में भी वही मामला हमारे साथ होगा, यानी मुनकिर नकीर फरिश्ते जो हमारी कब्र में आएंगे, सवाल और जवाब करेंगे। अगर हम दुनिया में अच्छा अमाल किए, जैसा बच्चे साल भर अगर अच्छा पढ़ेंगे तो इम्तिहान भी अच्छा लिखेंगे, जब इम्तिहान अच्छा लिखेंगे तो नंबरात अच्छे आएंगे, जब नंबरात अच्छे आएंगे तो गोल्ड मेडल भी मिलेगा। तो ऐसे ही इंसान अगर दुनिया में आमाले सालिहा करता रहे, अपने नबी को, अपने माबूद बरहक को राजी करता रहे, तो फिर सकरात के वक्त भी उसकी रूह आसानी के साथ मलकुल मौत के कब्जे में चले जाएगी। नहीं तो बतलाया जाता है मुझ जैसे गुनहगार अगर इस रहती दुनिया में रहकर गलत आमाल की तरफ रागिब हों, अपने आप को बुरा बना ले, तो फिर सकरात के वक्त में जब मलकुल मौत आए रूह कब्ज करने के लिए, तो बताया जाता है कि रूह को पकड़ने के लिए जब मलकुल मौत हाथ डालें तो वो कभी सर की तरफ चली जाती है, तो कभी पैर की तरफ, कभी पेट की तरफ, कभी पीठ की तरफ, कभी हाथ, कभी पैर, इस तरह सारे जिस्म में घूमती है। तो जिसकी वजह से इंसान तड़पता है। सकरात का जो आलम तारी होता है ना, रूह जिस्म के अंदर तड़पती है। क्यों डरती है? कैसे जाऊं खुदा की बारगाह में, क्या मुंह दिखाऊं? क्योंकि जमीन की आगोश में जिस्म जाता है, रूह खुदा की बारगाह में पहुंचती है, तो रूह कांपती है कि मलकुल मौत तो लेने के लिए आए हैं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, क्या सूरत दिखाऊं रब को जाकर। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद खब्र की जिंदगी, जहां मुनकिर नकीर सवाल करेंगे। आज हमारा माशरा कुरान पढ़ने की तरफ रागिब नहीं होता, कहते कि कुरान पढ़ना नहीं आता। 30-30, 40-40, 50 साल उम्र भी हो गई लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानते। तो फायदा क्या है ऐसी जिंदगी का, जो इस्लाम का मज़दर अव्वल है, इस्लाम का नस है, जिस पर इस्लाम की बुनियाद खड़ी हुई है, उस कुरान को हम पढ़ना नहीं जानते, तो फिर जिंदा रहने का वजूद ही कैसे हमें। तो कब्र में जब हम फरिश्तों के सवालात के जवाबात न दें तो फरिश्ते हमें जहन्नम रसीद कर दे, तो उस वक्त क्या करोगे? वहीं से कब्र का अजाब शुरू हो जाएगा। अभी तो कब्र की तन्हाई जिंदगी थी। मैदान महशर जो बर्पा होगा, जहां हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमईन की कौमें, सबको वहां जिंदा किया जाएगा। सबके सामने हिसाब किताब होगा। दुनिया में बच गए ताकत, पैसा,
حسن و جمال، لیڈرشپ، سیاست، قیادت، سیادت کسی طریقے سے دنیا میں بچ گئے. خبر میں تو بچ نہیں سکے، وہاں تنہا تھے، لیکن میدان محشر میں سب کے سامنے رسوائی ہوگی. میدان محشر میں سب کے سامنے رسوائی ہوگی. تو اس لیے اے ایمان والو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو. یوں تو اللہ رب العالمین ہمیں موقع دیتا ہے، لیکن ہم اس کو پا کر بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ ہماری اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگیوں میں پھر سے ایک مرتبہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور شعبان کی وہ 15ویں شب جو نصف شعبان کی رات کہلاتی ہے، وہ رات بھی ہمیں میسر ہوگی اتوار اور پیر کے درمیان. 14 شعبان کی سورج غروب ہوتے ہی 15 شعبان کی چاندنی جیسی پھیلتی ہے. بتایا جاتا ہے رب العالمین آسمان اول پر ظاہر ہوتا ہے. رب العالمین آسمان اول پر ظاہر ہوتے ہیں اور ندا دیتا ہے کہ اے بندو، جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں عطا کیا جائے گا. روایتوں میں بتلایا جاتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی عمر درازی کے لیے دعا مانگے تو میں اس کی عمر دراز کر دوں. ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق حلال طلب کرے، میں اس کو رزق حلال دوں. ہے کوئی بندہ جو مجھ سے آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رہنے کے لیے دعا کرے تو میں اس کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھوں. یہ کب تک یہ ندا آتی ہے خدا کی؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت طلوع ہو جائے. رات بھر ندا آتی ہے، مانگو. کم سے کم ناظرین محترم، سٹی انڈیا نیوز ٹی وی چینل کی جانب سے ہم جڑے ہیں اس متبرک شب کے ذریعے سے. اس متبرک شب کے موقع پر، اس متبرک شب کی آمد کے سلسلے میں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کریں. یقیناً ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہمارے خطائیں اتنی ہیں، ہمارے عصیاں اتنے ہیں، اگر ہم محاسبہ کرنے بیٹھ جائیں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے. کسی پر میں طنز نہیں کرتا، لیکن خود میں اپنی مثال دے کر بتا دوں کہ میں اتنا گناہگار، خطا کار، عصیاں شعار، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں کا مجسمہ ہوں. اگر میرے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہوں، اگر میرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ کر ہوں، اگر میرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بڑھ کر ہوں، تو میرا رب فرماتا ہے اے بندے، تیرے گناہ کتنے بھی ہوں گے، مگر جس وقت تو میری بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ توبۃ نصوحہ کر لے، ایسی توبہ کہ جو گناہ تو نے اب تک کیے ہیں وہ گناہ پھر اپنی زندگی میں دوبارہ نہ کرنے کا تو میری بارگاہ میں وعدہ کر لے، ایسی توبۃ نصوحہ کر لے، تو اے بندے میں تیرے گناہوں کو، صرف تیرے گناہوں کو نہیں مٹوں گا، بلکہ تیرے گناہوں کو اس طرح مٹا دوں گا جیسا کہ تو ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اس دنیا میں جنم لے رہا ہے. تو ناظرین محترم، یہ وہی مقدس رات اللہ رب العالمین ہمیں نصیب کر رہا ہے. اگرچہ کہ ہم نے کسی اعتبار سے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کا مال چرایا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہم نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی، ہم نے اپنی اولاد کی پرورش صحیح طریقے سے نہ کی، ہم نے اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کیے، بیویوں نے شوہر کے حقوق ادا نہیں کیے، بھائیوں نے بہنوں کے حقوق ادا نہیں کیے، بہنوں نے بھائیوں کے حقوق ادا نہ کیے. سب کے سب اس رات میں مغفرت کی رات ہے، توبہ و استغفار کی رات ہے. انشاءاللہ اور بھی فضائل بیان کیے جائیں گے آپ کو
اس کے ذریعے نشر کیا جائے گا. لیکن یہ اس رات کی آمد اس لیے آپ کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تو اس رات میں توبہ و استغفار کریں, اپنے رب کو راضی کریں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے, عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں 15ویں رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہوئے رب کو راضی کرنا اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور اللہ کے مقبول بندے بعض ایسے ہیں جو 14 اور 15 کو بھی روزہ رکھتے ہیں, اور بعض بندگان خدا ایسے ہیں جو صوم داؤدی کا اہتمام کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام پر جو روزے فرض تھے مہینے کی ہر چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے ہیں. شعبان المعظم میں بھی وہ 13, 14, 15 تاریخ کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں. یقیناً جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ روزہ رکھیں, چاہے 13, 14, 15 رکھیں یا 14, 15 رکھیں یا صرف 14 شعبان کا رکھیں یا صرف 15 شعبان کا رکھیں. ایک روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ شعبان المعظم کا روزہ نفل روزہ ہے, یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. نفل روزے میں آپ کو اجازت ہے چاہے 1 رکھیں چاہے 2 رکھیں. صرف محرم الحرام کے مہینے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں تو نبی کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں صرف 10 محرم کا ایک روزہ نہ رکھنا, یا تو 9 محرم کو ملاؤ یا پھر بعد میں 11 محرم کو ملاؤ, 9 10 یا 10 11. تو اس طریقے سے معراج برات کے موقع پر آپ ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ رات بڑی مقدس رات ہے, صرف بڑوں کی عید, مردوں کی عید یہ نام دیا گیا ہے. ناظرین اس رات میں صرف مردوں کی مغفرت نہیں, زندوں کی بھی مغفرت ہوتی ہے. مردے تو مردہ ہیں, مردہ انہیں مردہ بھی مت کہو کیونکہ وہ انتقال ہے. انتقال مانا شفٹنگ, شفٹنگ مانا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, وہ منتقل ہوئے ہیں. عام آدمی کے لیے مردہ نہیں. تبھی نادان باز ایسے بھی ہیں کہ جو اولیاء کرام کو مردہ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ صرف مردوں کی بڑوں کی عید نہیں ہے بلکہ زندوں کی بھی مغفرت ہوتی ہے. زندوں کی زندگیوں میں اور بھی تازگی پیدا ہوتی ہے. تو لہذا اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے دائرے اسلام میں رہ کر عمل کریں. جیسے پرانے دور میں یا دیہاتوں میں جو عمل ہوتا ہے کہ شب برات کی رات میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں, شب برات کی رات میں آتش بازی ہوتی ہے, یہ اس طرح کے اعمال یہ بالکل غلط ہے. شب برات ایک عظیم المرتبت رات ہے, اس کی تعظیم و تکریم کریں. اس رات کو جتنا ہو سکے عبادات, ریاضات, ذکر و اذکار کے ذریعے رخصت کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے, نیند آ رہی ہے تو سو جائیں. عورتیں اگر گھر میں عورتیں ہوں تو گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہوئے یا اسمارٹ فون پر چیٹنگ کرتے ہوئے یا گھر کے کام کاج میں یا گفتگو میں رات کو نہ گزاریں. جب تک آپ پڑھنا ہے پڑھیں, نیند آ رہی تو سو جائیں. بہتر ہے, عبادت کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن فونوں پر چیٹنگ کرتے ہوئے, فون پر بات کرتے ہوئے, پھر لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر لے کر بیٹھ جائیں یا گھر کے کام کاج میں لگے رہیں یا ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ جائیں تو یہ گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ ہوگا. تو لہذا عورتیں اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کریں, اور مرد حضرات جہاں مساجد کو چھوڑ کر ہوٹلوں پر, ڈبوں پر, چوراستوں پر, گلی کوچوں میں, چبوتروں پر, کٹوں پر پان کھاتے ہوئے, سگریٹ پیتے ہوئے, گٹکا کھاتے ہوئے عیش و مستی میں گزارتے ہیں, زینت بنائے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل یاد رکھیے نوجوانوں, یہ عمل بالکل غلط ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں یا اپنے گھر میں جا کر عبادت کریں, اور جتنی دیر عبادت کرنا ہے کریں. نیند آ رہی تو سو جائیں. اور میں بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کریں, چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں, ان کی حفاظت کریں. بزرگ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. جس طرح یہ نوجوان اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں, اس طرح یہ بزرگ بھی اولاد کے والدین ہونے کے اعتبار سے ذمہ دار بنتے ہیں. لہٰذا بزرگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر عبادت کریں, ریاضت کریں, ذکر و اذکار کریں, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور جو بندگان خدا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک بار یاد رکھ لیں کہ ایک روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں, 2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں, 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے. جزاکم اللہ خیرا جزا.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يبكي